बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इसहाक डार के नवासे रज़ा डार के केस में नई और नहायत चौंका देने वाली मालूमात सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे इस पूरे मामले का रुख ही बदल गया। इस पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि रज़ा डार और दूसरे मुलज़िमों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर आज दोबारा लाहौर की कैंट कचहरी में पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस ने पूरा इंतज़ाम कर रखा था कि कोई भी सहाफ़ी मुलज़िमों तक ना पहुंच सके। कैंट कचहरी के बाहर दर्जनों पुलिस एहलकारों की फील्डिंग लगाई गई थी। अदालत के अंदर ले जाते हुए भी पुलिस वाले किसी को मुलज़िमों के करीब नहीं आने दे रहे थे। मुलज़िम रज़ा डार जीन्स और टी शर्ट पहने हुए था, मुंह मास्क से और आंखें काले चश्मों से छुपा रखी थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि इन्हें मुलज़िमों की गाड़ी रिकवर करनी है, इनसे वो रकम भी बरामद करनी है जो उन्होंने अगवा की गई लड़कियों से हासिल की थी, ऑनलाइन हासिल की थी। जिसके बाद अदालत ने मुलज़िमों का मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब आते हैं उस ख़बर की जानिब जिसे रज़ा डार के केस में कुछ लोग गेम चेंजर करार दे रहे हैं। ज़राए अब पूरी तरह तस्दीक कर रहे हैं नाज़रीन कि दोनों गैर मुल्की लड़कियों की पाकिस्तान में ट्रैवल हिस्ट्री इकट्ठी कर ली गई है और मज़ीद की जा रही है। इस पर बहुत ही बारीक बीनी से काम हो रहा है। इसी दौरान इस्लामाबाद के सेफ सिटी के इंतहाई पावरफुल कैमरों ने कुछ ऐसे मनाज़र और तस्वीर दी हैं जिनसे पता चलता है कि दोनों गैर मुल्की लड़कियों के साथ इस्लामाबाद में एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत भी गाड़ी में मौजूद थी। अब ज़राए बता रहे हैं कि ये शवाहिद हासिल करने के बाद शायद किसी फ़ाइल में महफूज कर लिए गए हैं और वो फ़ाइल जो है वो किसी मकाम पर मुंतकिल कर दी गई है और जब भी ज़रूरत पड़ी तो इन शवाहिद को सामने लाया जाएगा। अब ज़राए का कहना ये है कि इन शवाहिद के सामने आने पर रज़ा डार सिर्फ़ एक आलाकार बन के रह जाएगा या महसूस होने लगेगा। शायद दिफा में कहने के लिए मुलज़िमों और उनके पुश्त पनाहों के पास अब बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं गया। पूरी कौम नाज़रीन रज़ा डार वाले मामले में लड़कियों के अगवा और ज़्यादती के केस में ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ लान तान कर रही थी कि केपी हुकूमत ने मराआत के बिल के ज़रिए तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवा ली और कहा कि इसहाक डार फैमिली को छोड़ें, हमें कहें जो कहना है, हम हाज़िर हैं, हमें तबर्रा करें। केपी असम्बली से मंजूर होने वाले बिल में तमाम सूबाई अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट के साथ साथ 8 असलहा लाइसेंस, तमाम टोल टैक्सों से इस्तिस्ना, जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात, खुसूसी सिक्योरिटी, सरकारी रेस्ट हाउसेस में मुफ्त क़याम जैसी मराआत शामिल हैं। इस पर केपी हुकूमत की तरफ से एक फुसफुसी सी वजाहत भी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जी बेशतर मराआत अरकान असम्बली को पहले से ही हासिल थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर ऐसा है भी तो फिर सबसे तकलीफ दे बात तो यही है कि इस बिल की मंजूरी को छुपाया क्यों गया। ये बिल 30 अप्रैल को किसी अपोजिशन रुकन ने पेश किया जिस पर हुकूमती अरकान ने भी हमायत कर दी और ये बिल मंजूर कर लिया गया। 6 मई को गवर्नर ने इस बिल की मंजूरी दी और 7 मई को इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन इस बिल को असम्बली की वेबसाइट पर 2 रोज़ पहले जारी किया गया। किस चीज़ का डर था जो इस बिल को छुपाया गया? पीटीआई के अरकान असम्बली और सूबाई वज़रा जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के जहाज़ पर तनकीद करते नहीं थकते थे, इन्हें अपने कारनामों पर शर्म क्यों नहीं आती? पीटीआई जो एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर के नारे लगाया करती थी, वो भी वीआईपी कल्चर की नुमाइंदा बन गई है। इमरान खान के नाम पर घर बैठे इलेक्शन जीतने वाले वो बादशाहों वाली मराआत मांग रहे हैं। वो बताएं, कौम को बताएं, अपने सूबे को बताएं कि उन्होंने अपने कायद की रिहाई के लिए अब तक क्या किया। इश्क इमरान में मरने के दावे करने वाले अवामी ख़जाने से मिलने वाली मराआत पर ही मर गए। सोहेल अफरीदी को अंदाज़ा ही नहीं है कि उन्होंने पार्टी के साथ साथ अपनी सियासत को भी किस कदर खौफनाक अंदाज में नुकसान पहुंचाया है। अच्छा नाज़रीन, इस पर ज़ाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं नून लीग की तरफ से, सरकार की वफाकी हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत के भी अरकान इस पर बोल रहे हैं केपी हुकूमत पे। और इधर से ये कहा जा रहा है कि जी छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। बात ये नहीं है नाजरीन कि
ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں، ان کو بولنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی بات نہیں چھوڑتی، پی ٹی آئی کے کارکن اس حوالے سے جو ہے وہ کسی کی جان بخشی نہیں کرتے، تو پھر پی ٹی آئی کس بنیاد پہ اپنے مخالفین کے منہ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نظر آتی ہے کہ جی آپ بات نہ کریں، آپ وہی چھاچ اور چھلی والی مثال؟ نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ اچھا ناظرین، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس بات کا، اس پر بھی نظر رکھنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ کے پی میں مراعات کا بل پاس ہونے پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے اپنی حکومت اور اس کے وزیر اعلیٰ سمیت ہر چھوٹے بڑے عہدیدار کو نیزے کی نوک پہ رکھ لیا۔ کل سے سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامی صورتحال ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کارکنوں نے کے پی کی پوری قیادت کو سوشل میڈیا کے چوراہے پر لٹکا دیا، وہاں سے گزرنے والا ہر کوئی ان پر ایک چپت رسید کر کے جا رہا ہے۔ یہی خود احتسابی جو ہے تحریک انصاف کی طاقت بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں یہی تو طاقت ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر غلط دیکھتے ہیں اپنی جماعت کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو وہ ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پہ اس پر تنقید کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ثابت کر دیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب مریم نواز نے قومی خزانے سے 11 ارب کا جہاز خریدا تو شرمندگی کے بجائے کہا گیا اسمبلی کے فلور پہ خریدا ہے بھائی، جعلی مینڈیٹ پر بھی پارٹی کے اندر سے کوئی سوال نہیں اٹھا۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کرنے پر نون لیگ میں سے کوئی اختلافی آواز سامنے نہیں آئی، ایک بھی۔ اس آگ ڈار کی اولاد نے انہونی کر دی، مگر نون لیگ کی صفوں میں احتجاج کی بجائے اس آگ ڈار کی صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور اس ماحول میں مراعات لینے پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے کے پی اسمبلی کے اپنی اسمبلی کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ اور یہی امید کی کرن ہے لوگ کہتے ہیں، یہی حوصلے اور امید کا سامان ہے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جماعت تو ایسی ہے جو اپنے لیڈرز کو معصوم بنا کر پیش نہیں کرتی، غلطیوں سے مبرہ اور پاک صاف بنا کے پیش نہیں کرتی، بلکہ ان کی غلطیوں کو دوسروں سے زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہے، دوسروں سے زیادہ سخت تنقید کرتی ہے۔ یہی جمہوری کلچر امید کی کرن ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت جو 90% نوجوانوں کی نمائندہ تنظیم بھی ہے، اس میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، اچھا کام کرنے والا ہی اچھا ہے اور برائی کا مرتکب دوسروں سے زیادہ برا ہے۔ اچھا ناظرین، علیمہ خان نے کل ایک بڑا فیصلہ کیا، انہوں نے آئندہ منگل سے کارکنوں کو اڈیالہ جیل کے باہر آنے سے منع کر دیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ اب اگلے فیز کی جانب بڑھنے کا وقت آ گیا ہے، آئندہ منگل سے وہ صرف 3 مہینے اڈیالہ کے باہر عمران خان سے ملاقات کے لیے آیا کریں گی۔ پارٹی کے تمام لوگ اپنے علاقوں کی جانب لوٹ جائیں اور عمران خان کے احکامات کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، تحریک کی تیاریاں مکمل کریں۔ علیمہ خان کا یہ فیصلہ بہت اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ عذر ختم ہوگا کہ انہیں اڈیالہ نہیں آنے دیا گیا۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو اڈیالہ پہنچ کر تصویریں اور ٹک ٹاک بناتے تھے اور واپسی کا راستہ لیتے تھے، اس لیے اڈیالہ کے باہر کارکنوں کی آمد کے باوجود مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے تھے۔ علیمہ خان کے اس فیصلے کے بعد سہیل آفریدی پر بھی ایک بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے، جو آزادی یا موت والا کنٹینر تیار کرا رہے تھے، وہ کنٹینر بھی پتہ نہیں کہاں رہ گیا، ساجی نہیں رہا، بانی نہیں رہا، پتہ نہیں اس کے کون سے پرزے ہیں جو نہیں مل رہے۔ بہرحال جنہیں سہیل آفریدی جنہیں اسٹریٹ موومنٹ منظم کرنے کا پیغام بھیجا گیا تھا، جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کارکنوں کی رجسٹریشن کریں گے، جنید اکبر جنہیں پارٹی کی تنظیم سازی کا ٹاسک دیا گیا تھا، انہیں اب بھی باتوں سے بڑھ کر میرا خیال کچھ کر دکھانا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے پی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب تک 60,000 کارکنوں نے عمران خان کی رہائی تحریک کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے۔ اتنی کم تعداد سے لگ رہا ہے کہ کارکنوں کا پارٹی قیادت پر اعتماد نہ ہونے کے برابر ہے۔ مراعات کے حصول میں فکر مند قیادت سے آئندہ بھی کسی اچھے کی بہت زیادہ امید نہیں رکھی جا رہی، مگر علیمہ خان نے انہیں ایک بار پھر مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پی ٹی آئی پنجاب اور مرکزی قیادت کا کردار بھی کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے بحیثیت جماعت اب بھی کچھ کر کے نہ دکھایا تو موجودہ پارٹی قیادت اپنے ہاتھوں اپنا سیاسی مستقبل تباہ کر لے گی۔ اچھا ناظرین، دنیا اور اس خطے کا مستقبل ایک بار پھر داؤ پر لگ گیا ہے۔ امریکہ نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایران پر ایک بار پھر شدید حملے کر دیے ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ رات ایران میں 80 مقامات پر اسٹرائک کی اور کئی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آج نیٹو سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے زبان سے بھی کہہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ رات ایران پر حملہ کیا کیونکہ ایرانی بہت خطرناک اور بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں۔ لوگ who is talking۔ صدر ٹرمپ نے
دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ ہم نے ایران کے معاملے میں بہت وقت ضائع کیا، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ایران نے آبنائے ہرموز میں 3 تجارتی جہازوں پر حملہ کیا ہے، جس کے بعد امریکہ نے کارروائی کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں نیٹو سے خوش نہیں ہوں کیونکہ نیٹو نے ایران کے خلاف امریکہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران نے اپنے پڑوسی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ جارح فریق کو اپنی سرزمین کے ذریعے ایران پر حملے نہ کرنے دے۔ ایران کے خلاف جارح کے ساتھ تعاون جرم میں شمولیت کے مترادف سمجھا جائے گا۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد ناظرین عالمی معیشت کے سنبھلنے کے جو روشن امکانات پیدا ہوئے تھے وہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گئے ہیں، خطرے میں پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکی حملے کے بعد کئی خلیجی ممالک کی اسٹاک مارکیٹس بھی کریش کر گئی ہیں۔ تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ امریکہ نے ایرانی تیل کی تجارت پر عائد جو پابندی اٹھائی تھی وہ دوبارہ لگا دی ہے۔ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تیل کا بحران جو ہے وہ پھر سر اٹھا سکتا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ عالمی منڈی میں اتنا سا سر اٹھایا جائے گا، ہماری حکومت جو ہے وہ پورا مردہ باہر نکال دے گی، قیمتوں کا آسمان تک پہنچا دے گی، جیسے آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا۔ ناظرین، دنیا کس طرح بدل چکی ہے اور ذرائع ابلاغ کس طرح انسانی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ ہمسایہ ملک ہندوستان میں ایک چھوٹے سے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جہاں ایک فلم کو بین کرنے پر ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ پہلے واقعہ سن لیں۔ بھارت میں او ٹی ٹی پلیٹ فارم ZEE5 نے فلم ستلج کو ریلیز کے 3 روز بعد ہی اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا ہے۔ یہ فلم ناظرین بھارت میں سکھوں کے قتل عام کے تناظر میں انسانی حقوق کے ایک رہنما جسونت سنگھ کھالڑا کی زندگی پر بنائی گئی۔ جسونت سنگھ کھالڑا نے 1984 سے 1994 تک غالباً مارے جانے والے سکھوں کے قتل کی تحقیقات کی تھی۔ 1995 میں جسونت سنگھ کھالڑا اپنے گھر سے لاپتہ ہوئے اور آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ زندہ ہیں یا مارے گئے۔ ان کی زندگی پر بننے والی یہ فلم شروع سے ہی تنازعات کا شکار رہی تھی۔ 2022 میں اس فلم کو سینسر بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس نے ابتدائی طور پر اس فلم میں 24 کٹ لگائے تھے جو بعد میں بڑھتے بڑھتے 120 تک پہنچ گئے تھے، جس پر یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تھا۔ 2025 میں عدالت سے کیس واپس لے لیا گیا۔ اب 3 جون کو یہ فلم ZEE5 پہ ریلیز کر دی گئی اور 3 دن بعد ہی اسے ہٹا دیا گیا۔ فلم ہٹانے پر ناظرین پورے ہندوستان بالخصوص پنجاب میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والے دلجیت دوسانجھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جسونت سنگھ کھالڑا جیسے انسان دوست کی آواز کو کسی صورت بھی دبنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا جب تک وہ زندہ ہیں پنجاب کی بات کرتے رہیں گے، جس پر دلجیت دوسانجھ اور فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواستیں بھی دائر کر دی گئی ہیں۔ فلم ستلج پر پابندی اور اس پر سکھوں کے رد عمل کے بعد اب یہ بھارت میں کمیونل کشیدگی کا بڑا مسئلہ بن کے سامنے آیا ہے۔ ZEE5 نے فلم ہٹانے پر وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فلم دوبارہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر تنازع ہے ناظرین کہ وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کئی صارفین نے فلم ڈاؤن لوڈ کر کے YouTube پہ بھی ڈال دی ہے، جسے دھڑا دھڑ دیکھا جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آج کے دور میں کسی مسئلے کو دبانے کے پرانے ہتھ کنڈے نہ صرف ناکام ہو چکے ہیں بلکہ ایسے ہتھ کنڈے سچ کے فروغ کا باعث بنتے ہیں، ساتھ ہی نفرتوں کا کھیل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ سے چھیڑ چھاڑ دیکھتے ہی دیکھتے قومی سلامتی کا مسئلہ بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں پھر بھی جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ اس غلطی سے بلکہ بار بار یہ غلطی کرنے سے باز کیوں نہیں آتے۔ ناظرین، آخر میں فرحت عباس شاہ صاحب کے 2 اشعار: کھونے نہیں دیا ہے جسے مل نہیں رہا، کھونے نہیں دیا ہے جسے مل نہیں رہا، گہرا نہیں ہے زخم مگر سل نہیں رہا، گہرا نہیں ہے زخم مگر سل نہیں رہا، ایک شیر کارگاہ تخیل میں قید ہے، ایک شیر کارگاہ تخیل میں قید ہے، ایک پھول کوکھ میں ہے مگر کھل نہیں رہا، ایک پھول کوکھ میں ہے مگر کھل نہیں رہا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔